अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज भी दो के बजाय तीन ब्लॉग्स मैं बनाऊंगी, तीन अपलोड करूंगी। एक सुबह 7 बजे आप देखेंगे, एक 4 बजे शाम को 4 से 5 के दरमियान, और एक ब्लॉग जो है वो रात 8 बजे आप देख सकेंगे। आज मैंने आपके साथ 6 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। तो चलिए जनाब, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आपका दिल खुश हो जाएगा मेरा व्लॉग देखने के बाद, इसलिए पूरा व्लॉग देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ जनाब अली, मैं आपके सामने जैसे कि आप जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, इसीलिए मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि माय सोशल मीडिया फैमिली, क्योंकि आप मेरी फैमिली का दर्जा रखते हैं। और आपकी तनकीद, आपकी तारीफ़ जो है वो मेरे सर आँखों पर, और जो आप अपने पॉइंट्स लिखते हैं कमेंट सेक्शन में आके, वो मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, उससे मुझे सीखने को बहुत मिलता है। मेरे एक व्यूअर हैं जो काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि आप पेंशनर्स के हक़ में आवाज़ क्यों नहीं बुलंद कर रही, जबकि ऐसा नहीं है। पेंशनर्स के हक़ में सबसे ज़्यादा अगर कोई आवाज़ बुलंद करने वाला अगर आप पाएंगे तो वो मुझे पाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि मेरी फैमिली के तकरीबन 75% लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, लेक्चरर्स हैं, आर्मियंस हैं। मतलब देखें ना, आर्मियंस भी जो हैं उनको भी तनख्वाह मिलती है, और जो लेक्चरर्स हैं उनको भी तनख्वाहें मिलती हैं, और जितनी भी हमारी ख़ानदान की ख़वातीन हैं ज़्यादातर लेक्चरर्स हैं और गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ हैं। तो कौन नहीं चाहेगा कि पूरी ज़िंदगी की मेहनत के बाद आखिर में जाकर जो बुढ़ापा है उसका वो संवर जाए, उसको पेंशन मिले। और अगर खुदा ना खास्ता पेंशन के ऊपर कोई कदगन लगती है, कोई पाबंदी लगती है, तो उसके लिए हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इसहाक डार साहब ने आज तक जितने भी फ़ैसले किए हैं, बहुत अच्छे फ़ैसले किए हैं, उनसे मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन उनका ये फ़ैसला करना कि पेंशनर्स के लिए उन्होंने जो मुश्किलात क्रिएट की हैं, और ख़ास तौर पर कुछ लोग ये इसहाक डार के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि उन्होंने अदलिया की जो 20% सैलरीज़ बढ़ाई हैं, क्योंकि अदलिया के बताया जा रहा है कि उनके पास तो इतनी उनकी तनख्वाहें हैं जितनी कि शायद हमारे वज़ीरों मुशीरों की भी नहीं है। इसके ऊपर तो ख्वाजा आसिफ ने भी आवाज़ उठाई थी। तो ये सरासर गलत बात है कि अगर 20% उनका बढ़ाया और बदले में आप पेंशनर्स के ऊपर जो है वो टैक्स लगा रहे हैं, या उनका टैक्स तो पहले ही कट जाता है, जो उनकी तनख्वाह जो उनकी पेंशन आती है उसमें से पहले ही टैक्स डिडक्शन होने के बाद ही उनको जो है वो तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह कह लें, पेंशन कह लें, जो भी कह लें। तो जनाब ये सरासर गलत बात है कि अगर अदलिया की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए जो है वो पेंशनर्स की कुर्बानी दी जा रही है, तो इसके लिए हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, और हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। तो आई होप कि मेरे जो फॉलोअर हैं जो इतने दिनों से मुझ पर गिला कर रहे थे, उनका गिला धुल गया होगा। चलिए जनाब, अब सबसे पहली जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो जनाब अली बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर है। जो खबर मेरे पास है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, और जो खबर सहाफ़ियों के थ्रू आ रही है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, और देखेंगे कि कौन सी खबर जो है वो सच्ची साबित होती है। मेरे पास जो खबर है वो ये है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो काफ़ी अरसे से टूट चुके हैं। उन्होंने पीटीआई से अपनी लाताल्लुकी का इजहार भी कर देना था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देनी थी, उन्होंने छोड़ भी देना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ हुआ ये है कि उनके किसी गुनाह की सज़ा उनको मिल रही है कि जो मोनिस इलाही उनके बेटे हैं वो खुद फ्रांस में इंजॉय कर रहे हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पापा पेन में और बेटा स्पेन में, और स्पेन में बैठ के वो उनको जो है ना गलत जो पट्टियाँ हैं वो पढ़ा रहे हैं। आप देखें ना कि परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात का कितना अच्छा साथ था, पूरी ज़िंदगी का उनका साथ था। वो साथ उनके बेटे ने तुड़वा दिया। तो औलाद जो है वो फितना भी है, देखा जाए तो फितना ही है कि वो क्या क्या अपनी माँ बाप से, वो पंजाबी में कहते हैं, बुड्ढे वारे करवा रही है। अब जनाब अली जो परवेज़ इलाही हैं, आपने देखा कि उन्होंने जेल के अंदर ड्रामा भी किया। उन्होंने कहा कि उनको हार्ट अटैक हो गया है, फौरी तौर पर उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन जब उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो मुकम्मल हट्टे कट्टे हैं, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। उसके बाद जनाब उनका एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। मेडिकल बोर्ड ने अभी जो रिसेंट मैं आपको बता रही हूँ, ये 2-4 दिन की बात है कि जो मेडिकल बोर्ड बना था, उन्होंने कहा है कि जो परवेज़ इलाही हैं उनकी सेहत मुकम्मल तौर पे तसल्ली बख्श है, इनके साथ कुछ भी किया जा सकता है फिर भी तसल्ली बख्श रहेगी, यानी डेंटिंग पेंडिंग भी हो जाए तो तसल्ली बख्श रहेगी। अब जनाब इनके साथ जेल में आपको याद होगा कि चौधरी शुजात ने कुछ अर्सा पहले मुलाकात की। हालांकि ये वही चौधरी शुजात हैं जिन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया था अपने भाई से, लेकिन भाई फिर भी भाई होता है और सियासत फिर भी सियासत होती है। तो चौधरी शुजात ने जो है वो अपने बेटे के साथ मुलाकात की थी परवेज़ इलाही से, और उनको इस बात पे कंपेल कर लिया था कि आप बराए मेहरबानी पीटीआई का साथ छोड़ें, वापस आएँ और अपनी जो माफ़ी तलाफ़ी है वो करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जान छोड़ें। बताने वाले बताते हैं, जो मेरी खबर है वो ये है कि परवेज़ इलाही ने नीम रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं मोनस इलाही से पूछ के बताऊंगा। अब जो मेरी खबर है उसके अकॉर्डिंगली ये है कि परवेज़ इलाही को इस उम्र में अभी तक मोनस इलाही इजाज़त नहीं दे रहे। वो बार बार उनको ये कह रहे हैं कि अब्बा जी जिथे तुसी इन्नी बर्दाश्त कर ली है, हुण थोड़ी जी और कुत्तियां वाली करा लो, थोड़ी जी और बर्दाश्त कर लो, तो तुसी जो ना आने वाले वक्त ते तुहानू पता नहीं है कि की तुहाडे नाल होएगा, तुहानू की कुछ मिलेगा। तो परवेज़ इलाही को बेसिकली ये लालच है कि उनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो है
ہے PTI ختم ہو جائے گی, عمران خان کے اوپر پابندی لگ جائے گی, تو پارٹی جو ہے وہ بیسکلی پرویز الہی کو ہینڈ اوور ہو جائے گی, یعنی وہ خود کو اسٹیک ہولڈر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. یہی مشورہ ان کو جو ہے نا مونس الہی دے رہے ہیں. یہ خبر تو ہے جی میری. لیکن جو صحافی حضرات ہیں کچھ, انہوں نے بتایا یہ ہے کہ مونس الہی اور پرویز الہی فائنلی ٹوٹ چکے ہیں, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مونس الہی خود پریس کانفرنس کر کے بتائیں گے کہ میرے ابا جی نو میں ہن بڑا ذلیل کرا لیا تے ہن میرے ابا جی جڑے نے پارٹی تو یعنی کہ لا تعلقی کا اظہار کر دینے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کون سی والی خبر صحیح ہوتی ہے. لیکن ہاں یہ تو میں مانتی ہوں کہ پرویز الہی کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ اب لبریز ہو گیا. آخر اتنی گرمی میں, اتنی شدید گرمی میں اتو اینی بو, وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے بندے نال بندہ جڑیا ہے تو جناب میں 15 دن تو ایک کوئی سوٹ پایا تو وچ پسینے دی بدبو آندی ہے. سوچیں نا پسینے کی جو نیسٹی سی اسمیل آتی ہے کیسے لگتی ہے, سوچیں. اور آپ کو اپنے ساتھ والے بیٹھ کے, اور وہ ساتھ ہی بیٹھ کے ہاؤں کھاؤں کر رہا ہو, ساتھ ہی بیٹھ کے وہ واش روم کا کچھ بھی وہ کہہ رہا ہو کوئی گل نہیں آتے کپڑے سوکھ جائیں گے, تو سوچیں کیا حالت ہوتی ہے. وہی حالت اس وقت پرویز الہی کی ہوئی بھی ہے. تو چودھری شجاعت جو ہیں بہرحال انہوں نے کیمپ جیل میں ملاقات کی. انہوں نے سمجھایا کہ دیکھ میری گل پراوا مٹی پا تے گل نو سمجھ جا, تو نہیں سمجھدا پیا. اب چلتے ہیں جناب جی اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پریویس ولاگز میں بھی بتایا ہے, آج پھر سے بتا رہی ہوں کہ بلین ٹری منصوبہ جو ہے نیازی کی حکومت میں آیا. نیازی صاحب نے اپنی حکومت میں جو بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے, اس میں ایک BRT منصوبہ تھا اور ایک بلین ٹری منصوبہ تھا. دونوں کو آپ دیکھیں بری طریقے سے فلاپ, برے طریقے سے ناکام. BRT کے اوپر تو کتنا پیسہ خرچ ہو چکا, پاکستان کو مقروض کر دیا, لیکن انفارچونیٹلی BRT مکمل نہیں ہو سکا. اور جناب علی بلین ٹری منصوبے کے اندر بھی نیازی صاحب نے, آپ کو میں نے پچھلے بھی ولاگز میں بتایا تھا کہ جتنا بھی پیسہ الاٹ کیا تھا ان کے وزیروں نے اپنی ذاتی گاڑیاں اس سے خریدنی, اور کوئی انہوں نے نیازی صاحب کو بس کہا کہ ہاں وہ جو دور آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے نا وہاں پہ ہم 10 لاکھ درخت لگا کے آئے ہیں. وہ درخت جو تھے نا وہ صرف فوٹو شاپ کر کے لوگوں کو دکھائے جاتے تھے, حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو جناب اب یہ بلین ٹری منصوبے کے تحت جو ہے وہ سارا پول ایک اور صاحب نے کھولا ہے جو جرگا میں آئے تھے سلیم صافی کے پروگرام میں, اور انہوں نے ساری کہانی بیان کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجیے. $1 بلین کوشچن ہے کہ جی کتنے پودے لگے ہیں, کیونکہ میں بار بار اس کو جو ہے نا اتنا میں ریسرچ کر چکا ہوں, اور کوئی بھی PTI کا بندہ جو ہے میرے سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. آپ کے پروگرام میں بھی آپ نے بلایا, کوئی نہیں آ رہا تھا. اصل بات یہ کہ ایک کام اچھا ہے, ہم نہیں کہتے کہ پودے آپ نہ لگائیں, پودے آپ لگائیں اچھی بات ہے, لیکن ایک پروجیکٹ کرنا اور اس کے اندر بلینز آف روپیز کی جو ہے کرپشن کرنا, یہ اصل ایشو ہے. میں نے جب پہلے کیا تھا کہ 12 ارب کا پروجیکٹ ہے, 6.5 ارب روپے آپ کیش بانٹ رہے ہو اور لوگوں کے انگوٹھے لگا رہے ہو. آپ کو پتا ہے وہ انگوٹھے بعد میں چیک کیے گئے تو وہ جعلی تھے. یہ تو بہت بڑا ایک مطلب سکینڈل بنا ہوا ہے. لیکن نیب چونکہ آپ کو پتا میچ فکس ہو جائے, نیب بھی آپ کے ساتھ ہو جائے, حکومت بھی آپ کی ہو, اور اسٹیبلشمنٹ بھی آپ پہ جو ہاتھ ہولا رکھے, تو سارے کام ملمجبہ انہوں نے ختم نہیں کر دیا. اچھی بلی ایک زمین تھی اس کو اٹھا کے انہوں نے کہا کہ یہ ٹورزم کی زمین ہے. بھائی جب ایک کرائم ہوا اس وقت آپ نے ایگری کر لیا. بھائی کہہ رہا ہوں کہ بلین ٹری سونامی میں اگر آپ نے پہلے سال میں 13 ارب روپیہ لگایا, اگلے سال پھر آپ نے 12-15 ارب لگا دیا, ان 30 ارب کا کوئی حساب کتاب لے گا؟ جی تو جناب آپ نے یہ بھی ایویڈنس دیکھا ہے. اب میں آپ کو پوائنٹ نمبر 3 کی طرف لے کے چلتی ہوں. پوائنٹ نمبر 3 جو ہے وہ فیاض الحسن چوہان جو ہے نا, وہ آئے روز کوئی نہ کوئی شاہکار اور کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ اور پول کھول دیتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس وقت فیاض الحسن چوہان کو دورہ پڑ رہا ہے شدید سچے ہونے کا. وہ ساری کہانیاں کھول کے بتا رہے ہیں کہ ایسے ہوا تھا, ایسے ہوا تھا, ایسے ہوا تھا. لیکن مجھے سخت ناراضی ہے فیاض الحسن چوہان پہ, فردوسہ شکوان پہ, کہ جب ان کو پتا تھا کہ نیازی اتنا بڑا چولے مار رہا ہے, ان کی بیوی اس طرح کی حرکات کر رہی ہے, جب ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے, اس وقت یہ لوگ منہ سے کیوں نہیں پھٹے, کیوں نہیں بولے؟ کتنے افسوس کی بات ہے, شرم کا مقام ہے. اور آج اگر یہ بول رہے ہیں تو پھر اکیلے حصے دار نیازی صاحب نہیں ہیں, بلکہ ساتھ میں یہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں نا, ان کو بھی چھتر اور لتر پریڈ ہونی چاہیے. اب ذرا سنیے گا, فیاض الحسن چوہان کہہ رہے ہیں کہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا. کس میٹنگ میں؟ جس میٹنگ کے اندر شوکت ترین کو منع کیا جا رہا تھا, مطلب شوکت ترین کو یہ انسٹرکشن دی گئی تھی کہ آپ نے منع کرنا ہے IMF کو کہ وہ پاکستان کو قرضہ نہ دیں, تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. اور پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, قرض ادا نہیں کر سکے گا, تو پھر جو ہے وہ پاکستان خدا نخواستہ ٹوٹے گا. کیا کہہ رہے ہیں فیاض الحسن چوہان, خود ہی سن لیجیے. IMF نے پچھلے 1.25 سال یہ بڑا ایک لمبی چوڑی سازش تھے اس ملک کے خلاف ہوئی, جس میں یہ PTI کے چیئرمین اور PTI کی لیڈرشپ اور یہ سارے اس میں برابر کے انوالو اور شریک ہیں. کیسے جناب شوکت ترین نے جناب عمران خان صاحب کے کہنے پہ, اور جو پالیسی طے ہو رہی تھی اس زوم میٹنگ کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا,
کہ شوکت ترین صاحب کو انسٹرکشن دی گئی کہ آپ فوری طور پہ تیمور جھگڑا کو اور محسن لغاری کو کہیں کہ وہ خط لکھیں اور وہ آئی ایم ایف کو منع کریں کہ آئی ایم ایف قطعاً بھی کوئی ڈائلاگ نہ کرے, کوئی جناب پیسہ نہ دے, کوئی قرض نہ دے. جب وہ قرض نہیں دے گی تو پھر دنیا کا کوئی ملک بھی قرض اور امداد نہیں دے گا. اور صرف $125 کروڑ کے لیے پری پلانڈ پہلے پارٹی چیئرمین نے فیبری کے اندر آئی ایم ایف کے معاہدے کو سبوتاژ کیا. وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ سبوتاژ ہوا. آپ نے 10, 15, 20 روپے پیٹرول سستا کیا. 3 مہینے کے لیے پیٹرول کی قیمت جناب جامد کر دی. وہی جسے یہ جو حکومت صریحاً اکنامک لینڈ مائنز IMF کہتی کے تھی کہ اکنامک لینڈ مائنز لگا کے چلے گئے چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی. سر جی تو آپ نے سنا, وہ کہتے ہیں نا شرم تم کو مگر نہیں آتی. فیاض الحسن چوہان کو بندہ پوچھے, اللہ آپ کو ہدایت, چلو اللہ نے ابھی تو آپ کو دے دیا, لیکن میں کہوں کہ اللہ نیست و نابود کرے ایسے لوگوں کو. جس وقت شوکت ترین یہ ساری پلاننگ کر رہے تھے, آپ اس میٹنگ میں موجود تھے, آپ نے کیوں نہیں جا کے اسٹیبلشمنٹ کو بتایا؟ اس وقت کیوں نہیں آپ نے آ کے پریس کانفرنس کی؟ اس وقت کیوں نہیں آپ آ کے پھٹے کہ بھئی میرے ملک کے خلاف سازش جاری ہے اور میں اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا؟ لیکن افسوس کی بات ہے, شرم تم کو مگر نہیں آتی. اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چوتھے وزیر اعظم بننے والے تھے. یہ اسپیکولیشنز تھیں, لیکن اب یہ کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ وزیر اعظم محمد نواز شریف کو دیکھیں گے, اور اس کے لیے تیاریاں جو ہیں وہ پلان کر لی گئی ہیں. اور پلان اس طرح سے کی گئی ہیں کہ دبئی کے اندر جو میاں محمد نواز شریف ہیں ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ دبئی جب گئے تھے تو وہ صرف 1 ہفتے کے لیے گئے تھے. 1 ہفتے میں انہوں نے جتنی اہم ملاقاتیں کرنی تھیں وہ انہوں نے کر لیں, لیکن پھر اچانک یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی ملاقاتوں کا جو شیڈیول ہے اس کو 1 ہفتہ مزید آگے بڑھا دیا. مزید آگے بڑھانے کے بعد انہوں نے دبئی کے اندر جو پی ایم ایل این کی قیادتیں تھیں, جو لوگ تھے, جو فالوورز تھے, ان سے بھی ملاقاتیں کی. لیکن یہ تو بظاہر ملاقاتیں تھیں, اندر کھاتے وہ کر کیا رہے ہیں؟ اندر کھاتے وہ دبئی کے اندر بیٹھ کر پاکستان کی اکانومی کو سنوارنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں. اور اس کے لیے ان کے جتنے بھی دوست ممالک ہیں, خاص طور پہ یو اے ای کے اندر بیٹھ کے یو اے ای کی گورنمنٹ کو بھی انوالو کرتے ہوئے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کراچی پورٹس کا جو چارج ہے وہ دبئی گورنمنٹ کو دیا ہے اور $1 ارب بھی وہ دے رہے ہیں پاکستان کو. تو جو نواز شریف ہیں وہ نہیں چاہتے کہ $3 ارب جو ان کو ملا ہے آئی ایم ایف سے بس اس کے اوپر جو ہے انحصار کیا جائے, یا جو $1 ارب جو ہے وہ ان کو ملا تھا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے, یا $1 ارب جو ہے وہ ان کو ملا ہے چائنا اور ادھر سے رشیا سے, تو اس کے اوپر وہ انحصار نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو سنوارا جائے. اور بار بار نواز شریف یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے 2017 والا پاکستان واپس چاہیے, جس میں ابھی پاکستان کا 47واں نمبر ہے اکانومی کے لحاظ سے, اس وقت 24واں نمبر تھا. تو اس کے لیے اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ آنے والی حکومت ہماری ہے, تو ظاہری بات ہے کہ ہم حکومت ہماری ہے تو بجائے اس کے کہ ہم روتے رہیں. نواز شریف نے, آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا, انہوں نے کہا کہ اقتدار میں آنے سے پہلے اقتدار میں آتے ہی ہمیں مہنگائی ختم کرنا ہے, یہ ہماری اولین ترجیح ہے. یہ نواز شریف کا بیان آیا ہے جس سے آپ کو اچھے طریقے سے پتہ چل گیا ہوگا کہ اگلی باری فیر شیر ہی آنے والا ہے. مجھے تو مریم نواز کا وہ نعرہ یاد آ رہا ہے, خبرناک میں اکثر پرفارم کیا کرتی تھی مریم نواز کا کیریکٹر, تو وہ کہتے بھائیو یاد رکھو ایک باری پھر شیر. تو وہ ایک باری پھر جو ہے وہ شیر کی باری آنے والی ہے. اور اہم جو معاشی فیصلے ہیں وہ اس وقت دبئی کے اندر بیٹھ کر رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ اس بات کے اوپر بھی شکوک کا اظہار کر رہے تھے کہ پتہ نہیں زرداری صاحب کی ملاقات ایگزیکٹلی ہوئی ہے نواز شریف کے ساتھ یا نہیں ہوئی. تو میں آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کے بھی آنے والے دنوں میں یہ جو 1 ہفتہ انہوں نے مزید اپنی آگے بڑھائی ہے, اس میں ملاقات ہونے جا رہی ہے. اور ساتھ میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو غیر ملکی وفود ہیں تمام ملکوں کے, وہ بھی نواز شریف کے ساتھ دبئی کے اندر میٹنگز کر رہے ہیں, جو کہ ایک خوش آئند بات ہے. اگر پاکستان ٹیک آف کرتا ہے, ترقی کی شاہراہ پر ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے, تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور چاہے کوئی اپوزیشن یہ کام کر رہی ہوتی, یقین مانیں اگر اپوزیشن یہ کام کر رہی ہوتی تو میں سب سے زیادہ آگے بڑھ کے سپورٹ کرتی. ہمیں اچھے کام کو سپورٹ کرنا ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ کر کون رہا ہے. تو بہرحال چلیں آپ پوائنٹ نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں. پوائنٹ نمبر 5 جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز گل جو ہیں, جب سے انہوں نے خود کو فورن ایجنٹ کے طور پہ متعارف کروا لیا ہے, رجسٹریشن نمبر لے لیا ہے, تو وہ روزانہ کوئی نہ کوئی بکواس کر رہے ہوتے ہیں. فرانس کے بارے میں بھی انہوں نے گزشتہ روز بکواس کی, اور انہوں نے یہ جھوٹ بولا, اور انہوں نے کہا کہ فرانس کے اندر جو ہے وہ اتنا جلاؤ گھراؤ ہوا ہے, اتنی عمارات جل گئی ہیں, اتنا کچھ ہو گیا ہے, لیکن جناب وہاں پہ تو کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا. 9 مئی کے دن تو ہمارے پاکستان میں قیامت آ گئی, ہمارے لوگوں کو پکڑ لیا گیا. تو یہ سراسر جھوٹ تھا. الجزیرہ کی خبر میں نے آپ کو دکھائی تھی, جس میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور کتنے لوگوں کو پکڑ کے ان کے خلاف مقدمے درج کیے گئے ہیں. تو اسی طرح سے جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ہر کمیونٹی ہر ملک کے اندر پائے جاتے ہیں. اب جناب علی برازیل کے ایک صدر ہیں,
ان کو 8 سال کے لیے نااہل کر دیا گیا ہے، اور وہ 8 سال تک کسی بھی قسم کی سیاسی کسی بھی کام میں جو ہے الیکشنز میں یا کیمپینز میں حصہ نہیں لے سکیں گے. اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو، اے میری قوم، اس قوم کو وہ جو ہے نا وہ کرتے تھے، کیا کہتے ہیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا، اور وہ جھوٹ بولتے تھے اور لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر تفریق پیدا کرتے تھے. تو جو لوگ شہباز گل کی طرح کہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں باہر کے ممالک میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں پر سب سے زیادہ ایسا ہوتا ہے. میں نے کل کے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ٹرمپ نے جو کچھ لوگوں سے توڑ پھوڑ کروائی تھی وہاں وائٹ ہاؤس میں، تو وہاں ایک شخص صرف ان کی کرسی پر بیٹھ کر اس نے پیر رکھا تھا، اس پیر رکھنے کی پاداش میں اس کو 4 سال کی قید سنائی گئی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا ریاست کے خلاف، جو یہاں پہ انہوں نے فوجیوں کے اوپر حملے کیے ہیں، فوجی تنصیبات پہ حملے کیے ہیں، یہ صرف یہیں پر ہوا ہے کہ ہمارے لوگوں نے ان پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، ورنہ ایسی سوچے کہ اگر گولی چلتی تو آج پاکستان کا کیا حشر نشر ہوا ہوتا، جو یہ چاہتے تھے. بہرحال آج کی آخری خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، چھٹی خبر، وہ آپ کے اوپر، یعنی کہ اگر آپ یوتھیا ہیں تو دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے کوئی تربوز شربوز پاس رکھ لیں، ٹھنڈا ذرا اپنے آپ کو کر لیں، تربوز نہیں ہے تو ٹھنڈا پانی پی لیں، کیونکہ آپ کے اوپر جو ہے وہ بجلی بن کے گرنے والی ہے آج کی خبر. تو وہ خبر یہ ہے جناب علی کے جو پرویز خٹک ہیں، پرویز خٹک پھٹ پڑے ہیں، انہوں نے خود کش حملہ کر دیا ہے. کس کے اوپر؟ نیازی صاحب کے اوپر. اور وہ کس طرح سے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ پرویز خٹک نے جب سے اپنی پریس کانفرنس کی ہے وہ خاموشی سے الگ ہو گئے، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی الگ پارٹی بنائیں گے، جو کہ نیازی صاحب کو برداشت نہیں ہوا. نیازی صاحب نے کیا کیا؟ فوری طور پہ پرویز خٹک کے اوپر تمام الزامات دھرتے ہوئے ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا. پرویز خٹک نے بڑا سمجھایا کہ نیازی صاحب مان جاؤ، سمجھ جاؤ، میں عام بندہ ہاں اور تو میں صرف سیاست کر رہے ہیں تو تسی اس طرح نہ کرو. لیکن نیازی صاحب باز نہیں آئے. نیازی نے کہا تم مجھے جواب دے ہو، مجھے جواب دو. اس نے کہا جاؤ میرے ولو تو جواب ہے. پھر بھی نیازی صاحب آج نہیں آ رہے تھے. اب پرویز خٹک کا پہلے بیان آیا. پرویز خٹک نے کہا کہ دیکھیں جی میں ایک سیاسی بندہ ہوں، اور جس طرح کے علاقے سے اور جس طرح کی نسل سے میں تعلق رکھتا ہوں وہاں پہ ہم دشمنیاں نہیں کرتے، بس کر دو، مان جاؤ. نیازی نے کہا میں تو نہیں چھوڑوں گا، میں تو نہیں چھوڑوں گا. تو پرویز خٹک نے کہا چلو پھر ادھر آؤ، میں تہاڈا علاج کردا. علاج انہوں نے پھر یہ کیا ہے جناب جی کہ انہوں نے اپنا بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا وہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہوا تھا. اب نیازی صاحب کس کس کا منہ پکڑیں گے، کس کس کو روکیں گے؟ فیاض الحسن چوہان پہلے ہی بول رہے ہیں، فردوسہ شکوان پہلے بیانات دے رہی ہیں، باقی سب استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے ہیں. اب پرویز خٹک نے بھی خود کچھ حملہ کر دیا، اور پرویز خٹک نے کہا ہے کہ جناب علی یہ جو کچھ ہوا تھا یہ نیازی صاحب نے ہمیں اس کی ٹریننگ دی تھی، زمان پارک کے اندر بھی بات ہوئی تھی، زوم میٹنگز کے تھرو بھی بات ہوئی تھی. تو جناب علی ساری باتوں کو ہمیں پہلے نیازی صاحب نے بتایا تھا کہ اگر مجھے پکڑا گیا تو آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے. اب پرویز خٹک نے جب یہ سب کچھ کہہ دیا ہے اور سارا ملبہ جو ہے نیازی صاحب کے اوپر ڈال دیا ہے تو پی ٹی آئی کو تو لگ مرچیں گئی ہیں. اب پی ٹی آئی کے جو ترجمان ہیں ان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ پرویز خٹک کا چیئرمین پی ٹی آئی اور پارٹی کے مخالف جو بیان ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے. یہ پی ٹی آئی کا اب رد عمل آیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل بے بنیاد اور جھوٹ پہ مبنی ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے پرویز خٹک کے اوپر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پارٹی عہدوں سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد الزامات سے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ترجمان نے کہا کہ پرویز خٹک چیئرمین پی ٹی آئی کو 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں جو کہ سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ہے. اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے اور پھر اس کے بعد جب سے انہوں نے وہ اپنی پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد ان کو عمران نیازی کے فیصلے جو ہیں وہ غلط نظر آنے لگے ہیں. ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پرویز خٹک کو پارٹی کے کیے ہوئے فیصلوں سے اختلاف تھا تو اسی وقت عہدے اور پارٹی رکنیت سے مستعفی کیوں نہیں ہوئے؟ کیا وجہ ہے کہ اپنے حالات کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے 9 مئی کا انتظار کیا؟ اور ترجمان نے مزید یہ بھی کہا کہ قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ جو پرویز خٹک کر رہے ہیں پچھلے 1.5 سال میں 100 سے زائد جلسے کیے لیکن ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. وہ یعنی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہم نے تو کبھی ان چیزوں پہ اکسایا نہیں. جبکہ نیازی صاحب کے تمام ویڈیو بیان، ریکارڈ، ہر چیز آن ریکارڈ موجود ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیازی صاحب نے، آپ کو یاد ہے وہ پہلے بھی سپریم کورٹ کے اوپر جب ستھنے پنجابی میں کہتے ہیں لٹکائی تھیں، جس کو کراچی والے کہتے ہیں چڑی لٹکائی تھی، یعنی چڑیاں لٹکا دی تھی وہاں پہ، شلواریں لٹکا دی تھی وہاں پہ. اس وقت بھی توڑ پھوڑ کی تھی، اس وقت بھی پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا، لیکن اس وقت وہ بچ گئے تھے. تو یہ آن ریکارڈ تمام چیزیں موجود ہیں جسے وہ جھٹلا نہیں سکتے ہیں. اور ویسے بھی عید شید تے مک گئی، بکرا کھا لیا نیازی صاحب، کیونکہ جیل کی دال جو ہے نا وہ بڑی پتلی ہوتی ہے، یقین کریں کھانے کا دل نہیں کرتا، اس لیے جتنا بکرا آپ نے کھانا ہے وہ کھا لیں. تو جناب یہ تھیں آج کی 6 خبریں. اور اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ چودھری شجاعت نے جو پرویز الہی کو سمجھانے کی کوشش کیا کہ بس کر دو مٹی پا آ جا، تو مونا الہی اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پریس کانفرنس کریں گے یا وہ اپنے والد کو مزید اور ذلیل کروائیں گے؟ اور اس کے علاوہ بلین ٹری منصوبے میں جو نیازی صاحب نے قوم کے ساتھ
ساتھ سلوک کیا ہے اور خود ان کے وزراء نے گاڑیاں خریدی ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور نواز شریف جو ہیں وہ اگلے چوتھے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، جس کے لیے معاشی پلان پہ وہ عمل کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور ساتھ میں آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ پرویز خٹک نے جو خود کش حملہ کیا نازی صاحب کے اوپر، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور پینشنرز کے حق میں جو میں نے آواز اٹھائی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تبدیلیاں جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد